हुआ ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फतदल्ला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वन नज्मी, कसम है सितारे की इज़ा हवा, जब वो गुरूब हो जाए। मा ज़ल्ला, नहीं रास्ते से हटे, साहिबुकुम, तुम्हारे साथी, वमा गवा, और न भटके, वमा यंतिकु, और नहीं बोलते हैं वो, अनिल हवा, ख्वाहिश से, इल्ला वह्युन, नहीं है वो मगर एक वही, यूहा, जो वही की जाती है। अल्लमहु, सिखाया उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शदीदुल कुवा, मजबूत ताकतों वाले, ज़ू मिर्रतिन, ताकतवर ने, फस्तवा, और वो सीधे होकर बैठ गए, वहुव बिल उफ़ुक़िल अअला, और वो बुलंद किनारे पर थे, सुम्मा दना, फिर वो करीब हुए, फतदल्ला, तो लटक गए। कुरान करीम के 27वें पारे की सूरत, जिस सूरत का नाम है सूरतुन नजम, इसकी इब्तिदाई 8 आयतों की तिलावत की गई। इससे पहली सूरत है, इस सूरत का नाम है सूरह तूर। सूरह तूर में रिसालत का बयान था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने को साबित किया परवरदिगार आलम ने। और आखिर में एक लफ्ज था अन्नुजूम। नजम एक सितारे को कहते हैं, नुजूम बहुत सारे सितारों को कहते हैं। तो आखिरी आयत में इदबारन नुजूम का लफ्ज था, और इस सूरत की इब्तिदा हुई नजम से। तो गोया ये ताल्लुक है सूरत का एक सूरत के साथ। दुनिया में कोई भी चीज है, हर चीज का किसी न किसी दूसरी चीज के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है। तो कुरान करीम की आयतों का भी आपस में ताल्लुक है और सूरतों का भी ताल्लुक है। इस सूरत में 3 मज़ामीन है जो सूरह नजम हमने तिलावत की। तौहीद, अल्लाह एक है, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला है। रिसालत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक हैं। बादल मौत, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हिसाब किताब होगा, इसका तज़किरा आएगा इस सूरत के 3 रुकू में। यह सूरत मक्का में नाजिल हुई है। इसका एक तफसीली वाकया है। उस वाकया के सुनने से पहले कुरान करीम की उन आयतों के हवाले से जिनमें सजदे आते हैं कुछ तफसील अर्ज करूंगा, फिर वो वाकया बयान करूंगा। इंशाअल्लाह फिर आइंदा कल जिंदगी रही। जो हजरात कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम से ताल्लुक रखते हैं, ये छोटे बच्चे जो हाफिज हैं, इनको बताया जाता है, समझाया जाता है। कुरान करीम की कुछ आयतों के खत्म पर लिखा रहता है सजदा, मतलब ये आयत सजदा है। उसके मुताल्लिक हुक्म ये है कि जब कुरान करीम की उस आयत पर पहुंचो, उसकी तिलावत करो। आप नमाज में हैं तब भी और नमाज से बाहर हैं तब भी आपको सजदा करना वाजिब है।
اگر جان بوجھ کر سجدہ چھوڑ دیا تو گناہگار، اور اس سجدے کا انکار کیا تو پھر تو انسان اور زیادہ گناہگار ہوگا، فاسق و فاجر بن جائے گا۔ حکم ہے شریعت کا کہ جب ان آیتوں کو آدمی تلاوت کرے پڑھے تو اگر وقت ہے رک جائے، قرآن کریم بند کرے، قبلہ رو ہو کر سجدہ کرے، کانوں تک ہاتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ کرے، اور سجدہ کرنے کے بعد سجدے میں پڑھنا کیا ہے؟ یہی تسبیحات، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 مرتبہ، اور پھر سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے سجدے کے بعد، بس کھڑا ہو جائے یا پھر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنا شروع کرے۔ ان آیتوں کو آیت سجدہ کہتے ہیں، اور یہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ امام نماز میں ان آیتوں کی تلاوت کرے تو خود بھی سجدہ کرے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ جیسے ابھی جو یہ حافظ کلام اللہ ہے جو تراویح پڑھاتے ہیں، تو جہاں جہاں آیتوں پر سجدہ آئے گا یہ سجدہ کریں گے۔ بہتر ہے کہ مقتدیوں کو اس آیت کے پڑھنے سے پہلے بتا دیا جائے، یعنی نیت باندھنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ سے پہلے کہہ دے کہ فلاں رکعت میں سجدہ ہے، تاکہ آسانی ہو جائے۔ ہم عجمی ہیں، ہمیں پوری معلومات نہیں ہے قرآن کریم کے متعلق، تو ہم سجدہ کرنے لگ جائیں۔ اگر امام نے جان بوجھ کر نماز میں سجدہ چھوڑ دیا، گناہگار تو ہے لیکن نماز آ گئی، اور بھولے سے سجدہ چھوڑ دیا تو امام گناہگار نہیں ہے، تب بھی نماز ہو گئی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران یہی عام تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو گناہگار، بھولے سے رہ گیا تو گناہگار نہیں۔ اور بھول سے بچنے کے لیے بہتر علاج یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو جنہیں اس آیت پر پہنچیں تو رک جائیں، سجدہ کریں، اور پھر آگے تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ہیں کتنے سجدے نماز میں؟ میں بغیر تفصیل کے، زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، نماز میں ہمیں 14 سجدے کرنے۔ نماز میں جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تراویح میں ہی پورا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو اب رمضان المبارک میں ابھی تراویح میں جب جب وہ آیتیں آئیں گی تو 14 جگہ ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ 9ویں پارے میں سجدہ ہے، 13ویں پارے میں سجدہ ہے، 14ویں پارے میں سجدہ ہے، 15ویں پارے میں سجدہ ہے، 16ویں پارے میں سجدہ ہے، 17ویں پارے میں سجدہ ہے، 19ویں پارے میں سجدہ ہے، 21ویں پارے میں سجدہ ہے، اور پھر اس سورہ نجم میں بھی سجدہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ صاد میں 23ویں پارے میں سجدہ ہے، اور امپارے میں 2 سجدے ہیں، اذا السماء انشقت میں، اور سورہ علق جو پہلی سورت ہے وہی کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے آخر میں۔ 17ویں پارے میں جب آپ دیکھیں گے سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ شروع کی جو ہے، شروع کے رکوع میں ایک سجدہ ہے، اور پھر جب وہ سورت ختم ہوتی ہے تو اس میں ایک سجدہ ہے۔ نماز میں پہلا والا سجدہ کر لینا چاہیے امام کو، اور امام کے ساتھ مقتدی بھی کرے گا۔ اور کوئی منفرد ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کریم اس کو یاد ہے، یہ سورت پڑھی تو پہلا سجدہ نماز میں کر لینا چاہیے۔ دوسرا سجدہ عام تلاوت میں کر لینا چاہیے۔ وہ سجدہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، اس آیت پر پہنچیں تو اس سجدے کو بھی کر لینا چاہیے۔
خلاصہ یہ ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. اگر نماز میں وہ سورت آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلا سجدہ کرنا ہے. یوں ہی عام تلاوت کر رہے ہیں تو دونوں سجدے کر لینے چاہیے. گویا 14 سجدے بھی ہیں اور 15 بھی ہیں. 15 ہیں جب ہم عام تلاوت کریں گے، 14 ہیں صرف نماز میں جو ہے جب تلاوت کریں گے تو وہ 14 سجدے کرنے ہیں. یہ اس وجہ سے میں نے ذکر کیا. ابھی میں جو اس سورت کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کروں گا تو اس میں سجدے کی بات آئے. مکی زندگی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی آپ مکہ میں ہیں. اس سورت کا نزول ہوا تو آپ نے ایک بڑے مجمع میں اس سورت کی تلاوت کی. جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، ایمان والے بھی تھے اور غیر ایمان والے بھی تھے. جب اس سورت کو مکمل کیا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ سجدے میں گر گئے. انسانوں نے بھی سجدہ کیا، جنوں نے بھی سجدہ کیا، مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور غیر مسلم بھائیوں نے بھی سجدہ کیا. ایک آدمی ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پر لگائی، کہنے لگا یہی کافی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس مجلس میں حاضر تھا جن لوگوں نے اس سورت کے ختم پر سجدہ کیا تھا، چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم بھائی تھے، تمام کے تمام کو ایمان نصیب ہوا. مسلمان تو مسلمان تھے، غیر مسلم بھائیوں کو بھی ایمان نصیب ہوا، سوائے اس آدمی کے جس آدمی نے سجدہ نہیں کیا تھا. وہ امیہ بن خلف تھا. اس نے مٹی اٹھائی تھی، پیشانی کے ساتھ لگائی تھی کہ یہی کافی ہے، تو پھر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بلکہ وہ ایک غزوے میں قتل ہوا، مقتول ہوا. اس واقعے سے مجھے ایک بات بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے ایمان والوں کو تو سمجھ آیا قرآن، انہوں نے سجدہ کیا. دوسرے لوگوں نے کیوں سجدہ کیا؟ قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ سخت سے سخت دل آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اس کے سامنے رام ہو جاتا ہے، وہ اس کو ماننے لگتا ہے اور اس کلام کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، وہ کلام اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. اگرچہ وہ ایمان والے نہیں تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو نرم کیا اس قرآن کی وجہ سے، اور جو دوسرے سجدے میں پڑ گئے تو وہ بھی سجدے میں گر گئے. دوسری وجہ، قرآن تو ہے ہی جو ہے اللہ کی کتاب، لیکن پڑھنے والا کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آج حافظ قرآن محراب میں جا کر قرآن کریم سناتا ہے تو کمزور سے کمزور ایمان والا، دن بھر وہ گیموں میں لگا ہوا ہے جوان اور غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. ایک عام بچہ پڑھ رہا ہے اور قرآن کی تاثیر کی وجہ سے پچھلے آدمی پر اثر ہو رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ افطار کے بعد ہی مسجد کی تیاری کرنے لگتا ہے. یہ تو عام آدمی کے قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا اپنوں پر، جنوں پر، غیروں پر، انسانوں پر، مردوں پر، عورتوں پر؟ یقیناً ہوگا. میں نے گزشتہ سال عرض کیا تھا اسی مسجد میں کہ قرآن کریم کی تاثیر اور پھر آپ کے پڑھنے کی تاثیر اتنی تھی
ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, یعنی بڑے بڑے, یہ امیہ بن خلف ہے, ابو سفیان تھے پہلے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ رات کو آ کر آپ علیہ السلام کا, صدیق اکبر کا, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کا قرآن سنتے تھے کان لگا کر. بہت کم فاصلہ تھا. آپ کی اس بلڈنگ کے پاس ابو جہل کا مکان ہے, مدرسے کی جہاں یہ زمین ختم ہوتی ہے تو روڈ کے باہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے. اتنا فاصلہ ہے تو یہ رات کو چل کر تہجد کے وقت مکان کے پاس آ کر کان لگاتا تھا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتا تھا. مخالف ہے, ضدی ہے, اور آپ کی جان کا دشمن ہے, لیکن آپ کا قرآن سن رہا ہے. لہذا جن آپ نے قرآن پڑھا تو تمام افراد نے سجدہ کیا. وہ اس وجہ سے کہ آیت تو قرآن کا اثر اور پھر آپ کے پڑھنے کا اثر. ایک اور بات, سجدہ کیا تو اللہ نے اس کی بدولت غیر ایمان والوں کو ایمان نصیب فرمایا. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ روایت مجھے اور آپ کو ایک سبق دیتی ہے. رمضان المبارک ہے اور کہنا اچھی بات ہے تاکہ ہم سب اس پر عمل کرنے لگیں. ایک چھوٹا عمل ہے سجدہ کرنا. آج کل کے حساب سے یہ چھوٹا ہے. جو ہم دنیا میں اتنے مشغول ہیں, اتنے منہمک ہیں. بیٹے کو باپ بھول گیا ہے, اولاد کو جو ہے اپنے والدین بھول چکے ہیں. مسجد میں اذان ہوتی ہے, اللہ اکبر, ذرہ برابر جو ہے ہمارے دل و دماغ پر اثر نہیں ہے کہ اللہ اکبر ہو رہا ہے, اذان ہو رہی ہے. ظلم و زیادتیاں ہیں. لیکن یہ آج کل کے حساب سے تو چھوٹا عمل سمجھا جاتا ہے. تو پتہ کیا ہے, صرف سجدہ ہے, سجدہ تلاوت. اس سجدہ تلاوت کی برکت کی بنا پر اللہ رب العزت نے غیر ایمان والوں کو ایمان نصیب فرمایا. معلوم ہوا کبھی کوئی چھوٹا عمل ہو تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نہ جانے اس عمل کی وجہ سے آدمی کو اللہ رب العزت جنت نصیب فرمائیں گے, اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس آدمی کی مغفرت فرما دیں گے, اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. اس پر ایک واقعہ پیش آیا. بہت بڑا ایک علامہ تھا, ایک محدث تھا, قرآن کریم کی تفسیریں لکھی, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی, پڑھی اور پڑھائی. ان کے ذہن میں تھا کہ اب میں یہاں سے جاؤں گا اللہ کے یہاں تو اس پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے, لکھنے کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے. وفات ہوئی. وفات ہونے کے بعد کہا لاب عمل, تو اب پیش کرنے لگا یہ اپنا عمل, کہنا اس کا کوئی وزن نہیں ہے ہمارے. اب وہ گھبرا گیا. پھر ہوتا یہ ہے کہ ڈرو نہیں, آپ کے پاس ایک عمل ہے. وہ عمل کیا ہے, جب وہ دوات میں قلم ڈبوتا تھا, پرانے زمانے میں یہ کچی سیاہی ہوتی تھی, سیاہی بنائی جاتی تھی, پھر جو ہے قلم لگایا جاتا تھا, اس سیاہی کے ساتھ پھر لکھا جاتا تھا. تو جب دوات میں وہ قلم ڈبوتا تھا تو ایک موقع پر اس نے ڈبویا. اب وہ لکھ نہیں لگا تھا کہ مکھی آ گئی اور مکھی بیٹھ گئی اس قلم کی نوک پر. اس کو پیاس لگی تھی تو مکھی نے جو ہے سیاہی چوسنا شروع کر دیا. یہ اللہ والا تھا, اس نے قلم روک دیا کہ ایک جاندار چیز ہے, اس کو میں تکلیف نہ دوں, اس کو پانی پینے دوں. اس سیاہی سے اپنی پیاس بجھائی مکھی نے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس بندے سے, اس بڑے بزرگ سے کہ اور کوئی عمل مقبول نہیں ہے بارگاہ خداوندی میں
तूने वो मक्खी पर रहम किया है, तो आज मैं तुझे बख्श देता हूं और तुझे आला मकाम अता करता हूं, क्योंकि तूने मक्खी पर एहसान किया। याद रखिए, रमजान मुबारक का पहला दिन है। हम किसी भी अमल को छोटा न समझें और छोटा समझकर छोड़ न दें। कहीं ऐसा ना हो उस अमल को छोड़ने की वजह से हम अल्लाह की रहमत से, बख्शिश से और जन्नत से महरूम हो जाएं। अल्लाह माफ फरमाए, कहीं ऐसा ना हो हम जहन्नम से महरूम हो जाएं। दीन का छोटा कोई अमल हो, उसको अपनाना चाहिए। उसकी बरकत से रब ताला माफ फरमाएंगे, बख्शिश फरमा देंगे और जन्नत नसीब करेंगे। वक्त ज्यादा हुआ, ये तफसीली जो है सूरत है, इंशाअल्लाह आइंदा कल रमजान मुबारक का पहला दिन है, गालिबन बेटियां भी होंगी, तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि रमजान मुबारक में कौन से काम करने चाहिए मुख्तसर तौर पर और कौन से नहीं करने चाहिए। नंबर 1, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें अगर नहीं करते थे। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें अगर नहीं करते थे। मर्द हजरात मस्जिदों में पढ़ें और खवातीन अपने घरों में पढ़ें। खवातीन की अफजल नमाज अपने घरों में और मर्द हजरात जमात के साथ मस्जिद में पढ़ें। रमजान मुबारक के रोजे न जवान बच्चियां छोड़े न जवान बच्चे छोड़े, न मर्द छोड़े न खवातीन छोड़े। रमजान मुबारक के रोजे रखें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि अगर किसी ने एक रोजा छोड़ दिया, जिंदगी भर अगर उस एक रोजे की कज़ा करता रहेगा, तब भी जो है भरपाई नहीं होगी। तब भी जो है वो रोजा उस वो रोजे रमजान के रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। तीसरी बात, कुरान करीम की तिलावत करें जितना मुमकिन हो, लेकिन तिलावत करें। अब माहौल क्या है, सहरी खाई तो नींद के चक्कर में फजर भी छोड़ देते हैं, और जो हजरात फजर छोड़ देते हैं या जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं, फिर वो कुरान करीम की तिलावत कहां करेंगे। कुरान करीम की तिलावत वक्त निकाल कर करें। आप दुकानदार हैं, दुकान पर लेकर जो है कुरान करीम रखें, जब जब मौका मिले तो आप तिलावत करें। आप मर्द हैं तब भी, खवातीन हैं, औरतें हैं तब भी जो है कुरान करीम की तिलावत करें। जिन हजरात ने कुरान करीम नहीं पढ़ा है, चाहे वो बेटियां हों या मर्द हजरात हों, तो अगर मुमकिन है तो वो किसी के पास कुरान करीम का कुछ हिस्सा इस रमजान मुबारक में पढ़ लें। महल्ले में हाफिज साहब हैं तो उनके पास मर्द हजरात पढ़े। कोई लड़की कोई बच्ची पढ़ी है तो वो उसके पास दिगर खवातीन दिगर औरतें जो है कुरान करीम पढ़ने लग जाएं। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो कम से कम तमन्ना तो करें कि काश अगर हम पढ़े होते तो हम कुरान करीम की तिलावत करते। चौथा अमल को करने का है, शहरी के लिए तो उठना ही है। जहां 4:30 उठना है वहां हम 4 बजे उठ जाएं, वुजू करें और वुजू करने के बाद घर की खवातीन हो या मर्द हजरात हो, मुसल्ला बिछाकर अव्वलन तो तहज्जुद 8 रकात है। अगर 8 में 2 रकात पढ़ें और 2 रकात पढ़ने के बाद फिर दुआ करें अपनी औलाद के लिए, अपने अहले खाना के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जो बाप और माँ अपने बेटों और अपनी बेटियों अपने अहल अयाल के लिए दुआ करेंगे वो कभी रद्द नहीं होती, और फिर रमजान मुबारक में और फिर भी वो तहज्जुद के वक्त की दुआ। अव्वलन 8 रकात, अगर 8 नहीं तो कम से कम 2 रकात तो पढ़ें। रमजान में ये मामूल बनाए, इंशाल्लाह बनाएंगे। ये चौथा अमल है रमजान मुबारक में करने का। अभी तो बहुत है, मौका मिलता जाएगा बताऊंगा। 5वां अमल 3 तस्बीहात दिन में करने।
100 मरतबा इस्तिगफार। इस्तिगफार के कलिमात क्या हैं? अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। अगर किसी को याद ना हो तो इतना तो याद हो सकता, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना तो याद हो गए। ये तो 5वें कलमे का एक टुकड़ा है। मुमकिन है किसी को ये भी ना आए तो इतना तो आ सकता है, या अल्लाह माफ फरमा, या अल्लाह माफ फरमा, या अल्लाह माफ फरमा। तो 100 मरतबा जो है ये कलमा पढ़ता रहे। तीसरा कलमा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 100 मरतबा ये सिर्फ एक रमजान को नहीं, 30 के 30 दिन जो है पढ़ना है, हर दिन जो है 100 मरतबा। और तीसरी तस्बीह है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। एक तो दुरूद नमाज वाला दुरूद है, एक दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। और सबसे छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 मरतबा करेंगे इंशाअल्लाह। जो बेटियां सुन रही हैं वो भी, और अगर नहीं है तो आप अपने घर में अपनी बेटियों, अपने बच्चियों को, अपने घर की खवातीन को ये बात बताएं। और जो बच्चियां आई हैं और घर के अफराद नहीं आए तो वो घर के अफराद को बताएं इंशाअल्लाह। कुछ काम है जो नहीं करने हैं, आज हम अहद करें। सबसे पहले नशा छोड़ दें। इस नशा ने जन्नत जैसे घर को जहन्नम बना दिया। नशा वो शराब हो, वो चरस की शक्ल में हो, वो टेबलेट की शक्ल में हो, वो इंजेक्शन की शक्ल में हो, या उसके अब 1000 नाम हैं। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आखिरी जमाने में लोग नशा करेंगे नाम बदल बदल कर। और नाम बदले हुए है नशा, लेकिन किसी ने कुछ नाम रखा है, किसी ने कुछ नाम रखा है, और मुख्तलिफ नामों के साथ उसका इस्तेमाल होता है। क्या जुल्म होता है इस नशे की वजह से। बीवी पर जुल्म, बच्चों पर जुल्म, अहलो अयाल पर जुल्म, बच्चों पर जुल्म, और पैसा जो है लुटाया जा रहा है। हदीस है कि ये जो शराब नोशी है ये इंसान को फकीर बना देती है। हदीस है कि ये शराब नोशी इंसान को मरीज, मर्द यानी बीमार बना देती है, मूलिक अमराज में मुब्तला कर देती है। और हदीस है कि शराब पीने वाले की नस्लें तबाह होती हैं। क्यों? खुद पिया तो बेटे ने पिया, बेटे ने पिया तो फिर पोते ने पिया। ये एक सिलसिला है, जो बाप करेगा वो बेटा करेगा, जो बेटा करेगा वो पोता करेगा। और मैं एक इलाके में गया, अल्लाह माफ फरमाए, कि अब जवान बच्चों ने ये कारोबार शुरू किया है, इस नशा को खरीदना और बेचना और फिर इसका इस्तेमाल करना। इन लड़कियों ने, औरतों ने भी जो है ये शुरू किया। जाहिर सी बात है, जब घर में वही माहौल है, जब बाप शाम को आ रहा है, उसको तो लाना चाहिए था अंगूर, उसको लाना चाहिए था केले, उसको लाना चाहिए था संतरे और न जाने क्या क्या अपनी औलाद के लिए। बजाय जो दिन की कमाई थी वो लुटा के आया है, उल्टा जो है हैवान बन के आया। उसकी आंखों पर पर्दा है। बेटी और बीवी में फर्क नहीं है, बहन और बीवी में फर्क नहीं है। उसकी जबान से गंदी गालियां निकल रही हैं और वो आवारा और ओबास इंसानों की तरह जो है बक रहा है। तो उसके घर की औलाद क्या सीखेगी, उसके घर की खवातीन क्या सीखेंगी, और उसके घर की बच्चियां क्या सीखेंगी। बेचारी जो सीधी सादी उसकी बीवी है, उस पर आप वो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है,
نہ جانے جو ہے اس کو کتنا زدوکوب کر رہا ہے صرف شراب کی وجہ سے۔ تو شراب انسان کو مہلک مرض میں مبتلا کرتا ہے، شراب انسان کو فقیر بنا دیتا ہے، اور شراب یعنی نشہ انسان کو جو ہے انسان کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہذا آج اس مجلس میں اگر کوئی ہے تو وہ دل سے توبہ کرے کہ انشاءاللہ آج یکم رمضان کو میں توبہ کرتا ہوں، میں پورے رمضان نشہ نہیں کروں گا کسی بھی صورت کا انشاءاللہ۔ اور اگر ہمارے گھر میں کوئی جوان بچہ اس میں مبتلا ہے تو اس پر پابندی لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز نشہ نہیں کریں گے، جو نشہ کر رہے ہیں ان کو روکیں گے۔ اور گھر کی جو یہ بیٹیاں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، تو یہ بھی گھر میں جو اس قسم کا فرد ہوگا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گی، اگر نہیں تو اس کا کھانا پینا، اس کی سحری اور افطاری بند کر دیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بہن کوئی بیٹی اپنے اس خاوند کا کھانا بند کرتی ہے، افطار بند کرتی ہے، سحری بند کرتی ہے، جو نشہ میں مبتلا ہے، جو بے نمازی ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے، جو مسجد آباد نہیں کرتا ہے، جو تراویح نہیں پڑھتا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ولی ہے۔ تو پہلی بات نشہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، ایک تو یہ۔ دوسرے یہ جو جوان بچے ہیں چاہے یہاں ہوں یا ان کی والدات سن رہی ہیں یا والد یا بھائی، یہ موبائل استعمال نہ کریں رمضان مبارک میں۔ اس کی جگہ کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں، اس کی جگہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس مسجد میں درس ہو رہا ہے تو یہاں آئیں، صبح 1 گھنٹہ لگائیں، باقی جو ہے آرام کریں۔ اور کسی مسجد میں جو ہے سبق ہو رہا ہے تو وہاں جائیں، لیکن موبائل کا استعمال بہت کم کریں انشاءاللہ۔ کریں گے چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، موبائل کا استعمال کم ہوگا۔ تیسری چیز، پوچھ کے علماء سے کہ کون سا کام گناہ ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، جیسے ہم جانتے ہیں نماز چھوڑنا گناہ ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں غیبت کرنا گناہ ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں رشوت لینا اور دینا گناہ ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں سودی کاروبار کرنا یہ گناہ ہے۔ تو آج اس یکم رمضان کو ہم عہد کریں گے، جس بات کا ہمیں پتا چلے گا کہ یہ گناہ ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ کام ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، اور بھی بہت سارے، اور کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے تراویح پڑھنا۔ رمضان مبارک میں تراویح پڑھ لینا، ورنہ جب رات کا کھانا کھایا، ہمارے روزے کا یہ ہے کہ بس وقت بدلتا ہے کھانے کا، روزہ حقیقت میں نہیں ہوتا ہے۔ روزہ تو ہو کہ بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو۔ اور ہمارے ہاں تو رمضان میں خوراک بڑھ جاتی ہے، سحری میں بھی جو ہے اچھی خاصی چیزوں کا اضافہ، افطاری میں تو اتنا زہر کہ اتنا جو ہے آپ حضرات بھینس کے سامنے نہیں ڈالتے ہیں۔ تو بس وہ کیا ہوا، دن کا جو ہے جو دن میں ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، اس سے زیادہ ہم نے سحری میں اضافہ کر لیا اور شام کو اضافہ کر لیا۔ تو ہمارے کھانوں کا وقت بدلتا ہے، روزہ نہیں۔ مفتی عنایت اللہ صاحب جو یہ تارا فتقان کے امام ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک مجلس میں تھا تو بزرگ فرمانے لگے ذرا اس سال ارادہ کریں گے روزہ رکھنے کا۔ کہ لوگوں نے پوچھا ہم تو ہر سال رکھتے ہیں، کہا ہاں ہر سال رکھتے ہو لیکن صرف کھانوں کا وقت بدلتے ہو، کچھ صبح سحری میں اور کچھ شام کو۔ دن کا جو کھانا ہے نہیں کھاتے ہو بظاہر، لیکن وہ صبح اور شام تم پورا کر لیتے۔
اس طریقے سے روزہ رکھیں کہ ہمیں دل میں بھوک اور پیاس کا احساس ہو، تاکہ ہمیں دیگر غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس، اور پھر ہم آنکھ کا روزہ رکھیں، کان کا روزہ رکھیں، زبان کا روزہ رکھیں، ہاتھ کا روزہ رکھیں۔ دکان پر گئے، مونگ پھلی اٹھا لی، کہاں ہے ہاتھ کا روزہ؟ سودی کاروبار کے لیے ہم چل رہے ہیں تو کہاں ہے پیروں کا روزہ؟ زبان جھوٹ بول رہی ہے، گالی گلوچ کا استعمال کر رہی ہے تو نہیں ہے روزہ۔ آنکھ غلط دیکھتی ہے، نہیں ہے روزہ۔ اور جوان بچے اور بچیاں سن لیں، کانوں میں ایئر فون لگا کر فلمی گانے اور نہ جانے کفریہ گانے سن رہے ہیں، تو روزہ کہاں ہے کانوں کا؟ ذرا ہم آج یکم رمضان کو یہ بھی عہد کریں کہ ہم صحیح معنوں میں وہ روزہ رکھیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ یہ تو آپ حضرات نے سنا۔ بیٹیوں کے لیے خاص جو بات میں عرض کر رہا تھا، جو بیٹا، جو شوہر، جو گھر کا مرد 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، مسجد میں آ کر تراویح نہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، نشہ نہ چھوڑے، اور اسی طریقے سے گناہوں میں مبتلا رہے، جو جوان بچہ موبائل پر گیم کھیلتا رہے اور نمازوں کو ضائع کرتا رہے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کے لیے نہ کھانا تیار کریں اور نہ وہ جو ہے ان کی خدمت کریں، حتیٰ کہ جو ہے وہ ان گناہ کے کاموں سے باز آئیں۔ ورنہ بیٹیوں سنو، تم گناہ کے کاموں میں شریک ہو۔ ایک آدمی نشہ کر رہا ہے، تم اس کو کھانا تیار کر کے دے رہی ہو، پھر وہ اگلے نشہ کے لیے تیار ہو رہا۔ جب 2-4 دن نشائیوں کو، بے نمازیوں کو، روزہ چھوڑنے والوں کو، اور اسی طریقے سے جو ہے گیم موبائل میں لگے رہنے والوں کو جب کھانا نہیں ملے گا، افطاری نہیں ملے گی، سحری نہیں ملے گی، تو پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کاموں سے باز آئیں گے، ورنہ جو ہے باز آنے والے نہیں ہیں، ورنہ وہی ظلم ہوتا رہے گا۔ صبح سے شام تک آپ نے کام کیا، شام کو شرابی شوہر آیا، اس نے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ شرابی بیٹا آیا، اس نے والدہ کے ساتھ نوکرانی کا سلوک کیا، باپ کے ساتھ نوکر کا سلوک کیا، بلکہ پیٹتے بھی ہیں آپ نشے والے۔ اس لیے جو ہے آپ بیٹیاں اور آپ بہنیں انہی افراد کے لیے کھانا تیار کریں، انہی کی خدمت کریں جو افراد نماز پڑھیں گے، جو نشہ چھوڑیں گے، جو مسجدوں کو آباد کریں گے، جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور ان بچوں کے لیے جو موبائل سے دور رہیں گے۔ رمضان مبارک میں وقت ہے تو ان علماء کے پاس آ کر، اپنے حفاظ اور قراء کے پاس آ کر پڑھیں گے۔ اگر وقت نہیں ہے تو کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھیں، موبائل کو چھوڑ دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔